हट धर्मी छोड़ दो, अच्छी नहीं ये जिद। हट धर्मी छोड़ दो, अच्छी नहीं ये जिद। अब तो खुदा के वास्ते हो जाओ मुत्तहिद, अब तो खुदा के वास्ते हो जाओ मुत्तहिद। अली जनाब ओवैसी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कामटी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब शाकिबुर रहमान साहब, शेनशीन व तशरीफ फरमा विदर्भा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑब्जर्वर और जिम्मेदार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और यूथ मजलिस के मेरे तमाम रुफ़क़ा, मौज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान मिलत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिलत, ये एक इंतखाबी जलसा है और मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि आप तमाम से इस बात की गुजारिश करूँ कि 21 अक्टूबर के दिन जो महाराष्ट्र के विधानसभा के असेंबली इंतखाबात की रायदही का दिन है, उस दिन आप ज़रूर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करिए। जनाब शाकिबुर रहमान साहब का इंतखाबी निशान पतंग है और मैं आपसे इसलिए दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारे वतन अजीज़ भारत की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत ये है कि जब तक आप अपने वोट से अपने पसंद के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करते, हमारे मसाइल कभी हल नहीं हो सकते। एक बात याद रखिए कि जमहूरियत में सिर्फ वोट डालना ही काफ़ी नहीं है। जमहूरियत में यकीनन वोट डालने के साथ साथ इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पार्टी के नुमाइंदों को भी कामयाब करें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना अलग चीज़ है और डेमोक्रेसी में इलेक्शन जीतना एक अलग चीज़ है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारा हाल ये हो चुका है कि हम सिर्फ वोट डालने की एक मशीन बन चुके हैं और हमको इस तरह से पिछले 50 साल से हमारे जहन को इस तरह से तैयार किया गया और बल्कि हमको इस तरीके से हमारे दिमाग को, हमारे जहन को ब्रेन वॉश कर दिया गया कि अब हिंदुस्तान की जमहूरियत में आप सिर्फ वोट डाल सकते हैं, आप खुद के वोट से कभी कामयाब नहीं हो सकते। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि हम सिर्फ वोट डालते हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि वोट का इस्तेमाल ज़रूरी है मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने नुमाइंदे को कामयाब करें। और याद रखिए कि हमारे वतन में जो आज कई नामसाइब हालात से आप और हम गुजर रहे हैं, हमारे चारों तरफ अंधेरों के बादल हमको घेर रहे हैं। कभी कोई एनआरसी की बात करता है तो कभी कोई ऐसा शदीद कानून बनाने की बात करता है। बीजेपी पार्टी कहती है कि हम एनआरसी लागू करेंगे पूरे देश में, जिसका मकसद क्या है? मकसद एक ही है
کہ جن کے پاس کاغذ نہیں ہوگا ان کو ہندوستان کی شہریت سے محروم کر دینا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت ضروری ہے کہ یہ وقت جو ہمارے سامنے ہے، یہ وقت ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ اب پرانی سیاست کام میں آنے والی نہیں ہے۔ اب ایک نیا مرحلہ، ایک نیا چیلنج ہمارے سامنے ہے۔ فسطائی طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں، یہ تمام ایک ہو کر ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، جس کا نظارہ آپ اور ہم نے دیکھ لیا کہ مسلم اقلیت کے نام پر ہم کو یہ کہہ کر یہ قانون بنایا گیا ٹرپل طلاق کا کہ مسلم اقلیت کا صرف مسئلہ ٹرپل طلاق ہے۔ مسلم اقلیت کا مسئلہ ٹرپل طلاق نہیں ہے، مسلم اقلیت کا مسئلہ انصاف کا ہے، ڈسکریمنیشن کا ہے، ہم کو ہمارے روزگار میں حصہ ملنے کا ہے، بینک سے ہم کو جو لون دیے جاتے ہیں اس میں ہمارا حصہ ملنا ہے، پولیس کے ذریعے سے جب ہم کو انصاف ملنا چاہیے، نا انصافی نہیں۔ یہ تمام مسائل پس پش ڈال دیے گئے اور بی جے پی نے یہ پیغام دیا کہ مسلم اقلیت کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ٹرپل طلاق، اور وہ قانون بنا کر ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن میں ایک مداخلت کی گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اقتدار میں بی جے پی مہاراشٹرا میں بھی ہے اور دلی میں بھی ہے۔ ان کی عزائم ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے نہیں ہے، ان کی عزائم کچھ اور ہی ہیں۔ وہ اقتدار تو ضرور حاصل کر لیے، مگر وہ ہندوستان کی وہ گنگا جمنی تہذیب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈائیورسٹی اور پلورلزم، اس پر ان کا یقین نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہمیشہ کے لیے ہندو راشٹر بنا دیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا سمویدھان زندہ ہے، اس وقت تک انشاءاللہ تعالی بی جے پی اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کوئی دن نہیں جاتا 2014 سے آپ دیکھیے کہ ایک منصوبہ بند طریقے سے کبھی لو جہاد کا نام دیا گیا، کبھی گھر واپسی کی بات کی گئی، اور 2015 سے موب لنچنگ کے نام پر، کبھی گائے کے نام پر مسلم اقلیت کو، دلتوں کو نشانہ بنایا گیا، کبھی گائے کو اتنی عزت دے دی گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ آج مسلم اقلیت کی جان کی قیمت ایک جانور سے کم ہے، کیونکہ آستھا کو اتنا بڑا دیا گیا، اتنی نفرت پیدا کر دی گئی کہ اگر کسی کا نام مسلمانوں کے نام سے ملتا جلتا ہے تو اس کو بھی مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ یہ محض صرف جذبات میں لانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ دلی جو ہمارے ملک کی دارالحکومت ہے، جو ہمارے ملک کی راجدھانی ہے، جو ہمارے ملک کی کیپٹل ہے، وہاں پر ایک نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ کسی محلے سے گزرتا ہے، بحث و تکرار ہو جاتی ہے، بات نوبت آ جاتی ہے مارم پیٹی پر، تو ایک لڑکا خون میں لہو لہان دوڑتا ہوا جو اپنے گھر کو پہنچتا ہے تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، کس سے تو لڑ کر آیا؟ تو اس نے بتاتا ہے، جب اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تجھے کس لیے مارا گیا، تو لڑکا کہتا ہے کہ مارنے والوں نے سمجھا کہ وہ مسلمان ہوں اس لیے کہ میرا نام ساحل تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنی ماں کی گود میں دم توڑ دیتا ہے۔ یہ نفرت ہمارے ملک میں ہے۔ یہ نفرت کس نے پیدا کی؟ یہ نفرت کی پیدا کرنے میں اسد الدین اویسی کی تقاریر کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ نفرت پیدا کرنے والے یہ نفرت پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹی کو سیکنا چاہتی ہیں۔ ان کے پاس ملک کی ترقی کے نام پر دکھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو ہندوستان کی ایک بہت بڑی تعداد جو نوجوانوں پر مشتمل ہے،
ان کو اصل مدوں سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم پہلے ہندوستانی ہو یا پھر تم پہلے مسلمان ہو۔ یہ سوال کسی اور سے نہیں پوچھا جاتا، ہم سے پوچھا جاتا ہے، بار بار ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے سنویدھان کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں، اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ دیں اور اپنے ووٹوں سے ان کو کامیاب کریں۔ یہی بات میں آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ جب سے بی جے پی کی سرکار بنی ہے، جو وعدے کیے گئے تھے کہ نوجوانوں کو روزگار ملے گا، آج ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ، بے روزگاری 6% کے اوپر ہو چکا۔ آج ہمارے ملک میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے ملک میں موٹر سائیکل بنانے والے کمپنیاں ہفتے میں صرف 1 یا 2 دن کام کر رہی ہیں۔ 10 لاکھ لوگ آٹو موبائل انڈسٹری سے بے روزگار ہونے جا رہے ہیں۔ اخبارات نے لکھا کہ 5 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ خریدنے کی سکت آج عوام کے پاس نہیں ہے۔ آپ بتائیے، جب یہ مدے ہمارے ملک کے لیے اہم ہے، ہمارے ملک کے غریب عوام کے لیے ضروری ہے، مگر بی جے پی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا سے بی جے پی 1,85,000 کروڑ روپے بطور منافع لیتی ہے اور تمام کے تمام پیسے ان کارپوریٹ اور بڑے بڑے صنعت کاروں میں بانٹ دیتی ہے، جبکہ اس کا کوئی فائدہ غریبوں کو نہیں پہنچتا۔ کارپوریٹ ٹیکس کم کر دیا جاتا ہے، پھر سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جنہوں نے الیکٹرل بانڈ بنا کر شاید بی جے پی کو دیا ہوگا۔ آپ بتائیے کہ ایک مسائل، کتنے بڑے بڑے مسائل ہو رہے ہیں۔ ماب لنچنگ کا وہ واقعہ جو جھارکھنڈ کی سرزمین پر تبریز سے ہوا، ایک دردناک واقعہ، اور یقیناً جب ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تبریز کا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تبریز کو نہیں مار رہے تھے، وہ ہندوستان کو مار رہے تھے۔ تبریز کو نہیں مار رہے تھے، بلکہ جیسا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا کہ جو لوگ ماب لنچنگ کرتے ہیں وہ ہندوستان کے سنویدھان کی لنچنگ کر رہے ہیں۔ میں جھارکھنڈ کی سرزمین پر پچھلے دنوں وہاں پر میرا جلسہ ہوا، رانچی میں گیا تھا، تو میری ملاقات ہماری بیٹی جو تبریز کی بیوی تھی، اب جو بیوہ ہو چکی ہے، مجھ سے اس سے ملاقات ہوئی، ان کے رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی۔ آپ بتائیے، ایک بچی جس کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اترتی، وہ اپنے شوہر سے محروم ہو جاتی ہے، اس کے زندگی کے وہ خوش نما لمحے برباد ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا ہماری، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کتنی خراب دنیا میں آپ اور ہم رہتے ہیں کہ جب تک کوئی زندہ رہتا ہے سب اطراف جمع ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جب کسی عورت کا مرد مر جاتا ہے اور بھری جوانی میں جب ہماری بہن بیوہ ہو جاتی ہے تو 1 مہینہ 2 مہینہ دنیا یاد رکھتی ہے، اس کے بعد کوئی اس کو پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ جب میں تبریز کی بیوہ کو دیکھا، میرے پاس کوئی الفاظ میری زبان سے نہیں نکل رہے تھے، صرف ان کے رشتہ داروں نے مجھ سے ایک بات کہی کہ سعود الدین اویسی، تبریز کو بھولنا نہیں، تبریز کو یاد رکھنا۔ اسی لیے میں ہر جلسے میں تبریز کا ذکر کرتا ہوں، ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید جن انسانوں کے دلوں میں آج بھی دھڑکتا دل ہو، اس دل میں اور حرکت پیدا ہو جائے۔ جن میرے ہندوستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں کا دل مردہ ہو چکا ہے، شاید تبریز کی یہ داستان سن کر ان کے مردہ دل میں ایک زندگی پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر ہندوستان میں اگر انسانیت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ ملک کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ یہ ملک تو گاندھی اور امبیڈکر کا ملک ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں تمام لوگوں نے مل کر اپنی قربانیاں دی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ گاندھی کے ملک میں ایک معصوم بچے کو رات بھر کسی پیڑ سے اس کو رسیوں سے باندھ کر پیٹا جاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مجمع جمع ہے جس میں بچے، خواتین، بوڑھے ہیں، کسی میں انسانیت نہیں جاگتی؟
کہ وہ دوڑ کر اس بچے کو مارنے والوں کو روکتے, اس بچے کو پانی پلاتے, مگر تماشا رات بھر چلتا رہا. بار بار اس سے کہا گیا کہ فلاں نعرہ مار, یہ نعرہ لگاؤ. تبریز وہ نعرے اس لیے نہیں لگا پا رہا تھا کیونکہ تبریز جانتا تھا کہ میرا دین میری الزبان پر ایک شرکیہ کلمات کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا. اور آخرکار صبح ہوئی تو تبریز کو پولیس لے کر گئی, اور پولیس اسٹیشن پر جب ہماری بیٹی اپنے شوہر سے ملنے کا گئی تو بڑی مشکل سے ملاقات ہوئی, اور تبریز نے سکون سے یہ کہا کہ مجھے پانی پلاؤ اور اسپتال لے کر جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. فرقہ پرستی پولیس اسٹیشن میں بھی دکھائی گئی. جب کسی شخص کو رات بھر پیٹا جاتا ہے تو پہلے اس کو اسپتال لے کر جایا جاتا ہے, بلکہ الٹا ہوا تبریز کے ساتھ. کیوں ہوا کہ نفرت پیدا کر دی گئی کہ نہیں یہ چور ہے, لے جا کر اسپتال کے بجائے اس کو لاک اپ میں ڈالا گیا, پھر کورٹ کو لے جا کر دواخانے جیل کو بھجا دیا گیا, اور ایک دن کے اندر وہ بچہ, معصوم بچہ, اپنی جان کھو دیتا ہے. رپورٹ آتی ہے پوسٹ مارٹم کی تو اس سے معلوم ہوا کہ تبریز کے سر کی کھوپڑی 3 جگہ سے فریکچر ہو گئی. بتائیے آپ, آج ہم سے آ کر کوئی اگر کہتا ہے کہ اسدالدین اویسی تمہاری زبان بڑی کڑوی ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارا ظلم بھی بڑا کڑوا ہے. جس دن تمہارا ظلم ختم ہو جائے گا اس دن میری زبان میں نرمی پیدا ہو جائے گی. جس دن تم انصاف کرنا شروع ہو جاؤ گے میری زبان تمہاری تعریف کرنا شروع کر دے گی. جس دن تم ہم کو ہمارا حق دو گے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. مگر اگر تم ظالم بن کر تم میرا حق نہیں دو گے تو یاد رکھو میرا اور تمہارا مقابلہ اس وقت تک ہوگا جب تک کہ اللہ مجھے زندہ رکھے گا. کیونکہ ہندوستان کے سنویدھان کے مطابق ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں, اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اپنا کھویا مقام حاصل کرنے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, جمہوریت میں جب تک آپ اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے, اپنی پارٹی کے حق میں, اپنے پسند کے امیدوار کے حق میں استعمال نہیں کریں گے, کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہونے والی. ابھی آپ کے سامنے ہمارے امیدوار نے ذکر کیا کہ کیسے کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر مجھے تعجب ہوا, میں دیکھ کر آ رہا ہوں, مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ مندر کو اجازت ہے گھنٹے, مندر میں گھنٹے بجانے کی, گرجا گھر میں اجازت ہے عبادت کرنے کی, مگر ایک ہی عبادت گاہ بند ہے تو ہماری مسجد. آخر کیا وجہ ہے؟ سب عبادت گاہ تو برابر ہے. بھارت کے سنویدھان کے مطابق ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے, ہندوستان تمام مذہب کو مانتا ہے. ہندوستان ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جو کسی خدا کو بھی نہیں مانتے, جو کسی خدا کو بھی نہیں مانتے. اب تو ہمارے ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی ہومو سیکشول اور لیسبینزم کو بھی کوئی کرائم نہیں ہے. 377 برخاست ہو گیا. ارے سب چیز ختم ہو جاتی ہے, مگر آخر کیا بات ہے کہ جب مظلوموں کے انصاف کی بات آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں. میرے بھائی, میرے بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, میں آپ سے گزارش کرنے کو آیا ہوں کہ اپنا احتجاج رجسٹر کروائیے. اور کیسے آپ اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں گے؟ کیا صرف جذباتی نعروں سے آپ کا احتجاج سنا جائے گا؟ آپ کا احتجاج, آپ کی تکلیف, آپ کی آواز, آپ کے اوٹ سے پورے مہاراشٹر میں گونجے گی. جب گانٹی سے آپ کے اوٹ ہمارے امیدوار کے حق میں پڑیں گے تو وہ آپ کا اوٹ نہیں, وہ آپ کی آواز بنے گا, وہ آپ کی پہچان بنے گا, وہ آپ کی شناخت بنے گا, وہ آپ کی طاقت بنے گا, وہ آپ کے اتحاد کے قلم بازدار کی نشانی بنے گا. میں یہی چند گزارشات آپ کے پاس آپ سے اخلاص کے ساتھ رکھنے کو آیا ہوں. ایک موقع دیجیے مجلس کو. میں ہمارے بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں آپ کی قدر کرتا ہوں, میں آپ کے فیصلوں کی عزت کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ ہمارے بزرگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ کانگریس کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے. ہمارے بزرگوں کے دلوں میں ایک سوال ہے, اگر کانگریس کو نہیں دیں گے تو پھر ہماری زندگی کا کیا ہوگا. میں ہمارے بزرگوں سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں, آپ خود
अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कभी रातों में जब आप उठकर इबादत के लिए उठते हैं अंधेरी रात में, आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आज आप जिंदा हैं तो कांग्रेस की वजह से नहीं है, अगर आज आप जिंदा हैं तो सबसे पहले अल्लाह की वजह से, अगर आज आप जिंदा हैं तो हिंदुस्तान में आज भी हमारा संविधान जिंदा है, वो संविधान जो तमाम को बराबरी का हुकूक देने का वादा करता है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा, अब कांग्रेस पार्टी में वो ताकत नहीं रही। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में अगर आज दोबारा बीजेपी इख्तिदार पर आई, अगर दोबारा हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने तो क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? बर्बादी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिए, बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बनाकर रख दिए, गुर्बत हमारी किस्मत बनाकर रख दिए, तालीम से दूर रखना, हमारे बच्चों को एक एक मंसूबाबंद तरीके से स्कूल नहीं खोले जाते। अजीब यहां पर दिखा कि अंदर जब मैं कामटी में आ रहा था तो हर पोल के ऊपर मैंने सीसीटीवी कैमरा देखे। अजीब बात है कि स्मार्ट सिटी की जब बात होती है तो कैमरा लगाना जरूरी है क्या? जब स्मार्ट सिटी की बात होती है तो स्कूल और ईदगाह के लिए नमाज पढ़ने की तकलीफ क्यों होती है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। यही चंद चीजें देख देख कर मेरे दिमाग में जो सवालात पैदा होते हैं, जो तकलीफ पैदा होती है, यही चीजें हैं मेरे भाई। यहां पर कांग्रेस के एमपी भी थे 2009 से 2014 तक। खुदा ने उनको मरकजी कैबिनेट का वजीर भी बनाया। अगर वो थोड़ी दिलचस्पी ले लेते तो जो मसाइल जो हमारे उम्मीदवार ने आपके सामने अर्ज किए वो मसाइल हल किए जाते। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अब कांग्रेस दोबारा उठने वाली नहीं है। मेरी बात याद रखो आप, चाहे आप मुझे वोट दो या ना दो, मगर मैं एक जिम्मेदारी अपनी समझकर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। याद रखो आप मेरे इस जुमलों को, ये अंधेरी रात बड़ी लंबी होने वाली है। हम अकेले हैं इस मुल्क में, याद रखो आप। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस अंधेरी रात में कोई दौड़ता हुआ कांग्रेसी आएगा, तो याद रखो ये अंधेरी रात में जब बहुत गुप अंधेरा होता है तो दूर से बस जुगनू चमकते हैं। वो जुगनू चमकने वाले ये कांग्रेसी हैं। सिर्फ जुगनू रोशनी नहीं दिखाता, रास्ता नहीं दिखाता, याद रखो। ये सिर्फ चमकते हैं और हमको उम्मीद दिलाकर भाग जाते हैं। मेरे भाई, यकीनन सुबह होगी इंशाअल्लाह ताला, यकीनन सुबह होगी, यकीनन एक नए दौर का आगाज होगा, मगर हम उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। मसाइल के अंबार हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। बीजेपी को दो बार इख्तियार उन्होंने तश्तरी पर रख कर दिया, और आज जब मजलिस कहीं से इलेक्शन लड़ती है तो हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस बीजेपी की फुला टीम है, वोट काटने के लिए आए। मैं कांग्रेस के जिम्मेदारों से कहना चाह रहा हूं कि शर्म करो, शर्म करो तुम लोग। इसलिए कि औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट इम्तियाज जलील ने कामयाबी हासिल की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ने, तो हमने वहां पर किसको हराया, किसको शिकस्त दी? 30 साल के शिवसेना के एमपी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने हराकर औरंगाबाद के एमपी बनकर आप तमाम की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कर रहे हैं। तो याद रखिए कि आज शाकिब हमारे सामने है, इसकी कामयाबी यकीनी हो सकती है बशर्ते कि आप थोड़ा एतमाद पैदा कर लें। जिस तरह औरंगाबाद की आवाम ने मुत्तहिद होकर इस बात का फैसला ले लिया कि अब की बार हम किसी को वोट नहीं देंगे, वहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जामात लगाए, बहुत बड़े इल्जामात लगाए, मुझ पर जाती हमले किए, मगर हमने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि आवाम ने फैसला कर लिया था कि अब की बार हमारा वोट सिर्फ इम्तियाज जलील को पहुंचेगा। हजारों की तादाद में
پولنگ کے دن عوام نے نکل کر اور کیا. میں جب دورے کرتا تھا اورنگ آباد کی سرزمین پر تو وہاں کی خواتین مجھے بلا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہتی تھی کہ تم چلچلاتی دھوپ میں کیوں آئے ہو, تم واپس جاؤ, ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب کے بار ہم مجلس کو کامیاب کریں گے. میں آپ کو وہی بات کہنے آیا ہوں, یہاں پر بھی ہم کر سکتے ہیں, بلکہ مہاراشٹر کے ہر مقام پر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں جب آپ کے MLA جیت کر جائیں گے تو یقیناً وہ آپ کی آواز بنیں گے, آپ کے مسائل کو حل کریں گے. لوگ آپ سے پوچھیں گے ارے مجلس کے اگر 7-8 کامیاب ہو گئے تو کیا ہونے والا ہے؟ میں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 540 پر مشتمل لوک سبھا ہے, اس میں صرف 2 مجلس کے ہیں جو الحمدللہ سب پر بھاری پڑتے ہیں. الحمدللہ ہم تمام پر بے باک طریقے سے بی جے پی کے پاس 306 MP ہیں, مگر اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا. ہم بی جے پی کے 300 MPs کے درمیان میں بیٹھ کر حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں, ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, مظلوموں کے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں. میرے غیور عوام, میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. میں پہلی مرتبہ کمیٹی کو آیا ہوں اور اللہ نے میری زندگی سے وفا کی تو انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا. میری خواہش تھی کہ یہاں کی سرزمین پر جو اولیاء اللہ کے آستانے پر جا سکوں مگر کسی بنا پر نہیں جا سکا, دوبارہ آؤں گا تو ضرور اس اولیاء اللہ کے آستانے پر جاؤں گا. میرے بھائی, یہی چیزیں ہیں جن پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے. ووٹ آپ کے لیے ایک امانت ہے, اس کا صحیح استعمال کریے. ایک پڑھا لکھا نوجوان ہمارا امیدوار ہے, آپ ان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میری خواہش تھی کہ میں اور یہاں پر ٹھہر کر ایک لمبی گفتگو آپ سے کرتا, مگر مجھے ناگپور میں ایک اور جلسے کو جانا ہے اور وہاں پہ بھی انتخابی جلسہ ہے. میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا استعمال کریے, اپنی پارٹی کو کامیاب کریے. متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بی جے پی اقتدار میں ہے تو یاد رکھیے بی جے پی بھی ایک سیاسی پارٹی ہے. کانگریس کے پاس اگر اقتدار نہیں ہے تو کانگریس بھی ایک سیاسی پارٹی ہے. اقتدار کسی کے پاس تھا, کسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں رہے گا. مگر اگر ہم یہ بات سوچ کر اگر اپنے فیصلوں کو بدلنا شروع کر دیں گے تو پھر کل کوئی آ کر کہے گا کہ اب تم سیاست میں حصہ نہ لو بلکہ تم اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ. نہیں میرے بھائی, میرے نوجوانوں, یہ سیاست, یہ ماحول ہم پیدا ہونے نہیں دے سکتے. ہم کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے, اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. اور جیسا کہ ہمارے حیدرآباد کی ایک کہاوت ہے کہ جب تک بچہ نہیں روتا ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی, تو جب تک ہم اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو بھی حل نہیں کر سکتے. اورنگ آباد کی MP سیٹ کی کامیابی ہم تمام کو ایک حوصلہ بخشتی ہے. اورنگ آباد سے مجلس کی کامیابی ہم تمام کو ایک پیغام دیتی ہے کہ آپ اگر اپنا خواب دیکھنا شروع کریں گے تو اللہ ان خوابوں کو پورا کر دے گا. آپ ایک خواب دیکھیے, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم مل کر ان خوابوں کو پورا کریں گے. وطن عزیز میں یہ تمام نامصائب حالات سے آپ اور ہم ضرور گزر رہے ہیں, مگر یاد رکھیے کسی حد تک ہم کو بھی اپنا گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. ہم کو بھی اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ آخر کیا ہو گیا اتنے سالوں کے بعد یہ کشمکش, یہ غیر یقینی کیفیت کیوں پیدا ہو گئی. میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ آپ نے سیاست سے دوری اختیار کر لی,
آپ نے سیاست میں حصہ لیا مگر حصے داری کا مطالبہ نہیں کیا. یاد رکھیے سیاست میں حصہ لینا ضروری ہے مگر اپنا حصہ بھی حصے داری کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا مقام حاصل کرنا پڑے گا. یہ پیغام مجلس اتحاد المسلمین آپ کو دیتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس کوئی نئی جماعت نہیں ہے. پچھلے 70 سال سے سرزمین اس وقت کے آندھرا پردیش موجودہ تلنگانے میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا کام شروع کیا تھا. جب مجلس نے 1960 میں پہلا الیکشن لڑا تو مجلس کے چند اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے. 62 میں ایک MLA جیتا اور مسلسل 30 سال کی محنت کے بعد بلکہ مسلسل 22 سال کی محنت کے بعد مجلس نے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی. اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا, انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا. 2 اسپتال مجلس چلاتی ہے, ایک 500 بیڈ کا اور ایک 350 بیڈ کا دواخانہ چلاتی. MBA MCA کالج, آرکیٹیکچر کالج مجلس چلاتی ہے. میرے بھائی یہ تمام کام ہم مہاراشٹر میں کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اتحاد, آپ کے نمائندوں کی کامیابی. ہم یہ تمام کام کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرا بھی خواب ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام سرزمین حیدرآباد پر کیا میں وہی کام انشاءاللہ تعالی سرزمین مہاراشٹر پر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے بہت عزت سے نوازا, اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا. میرا بھی فریضہ بنتا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کچھ ایک اچھا کام کر کے جاؤں, اور اچھا کام صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آپ تمام کو متحد کرنا, ہمارے نمائندوں کو بلدیہ کے پنچایت میں, اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں کامیاب دیکھنا, اور ہمارے تعلیمی اداروں کو قائم کرنا, اسپتالوں کو قائم کرنا. یہ ہماری اہم چیزیں ہیں. میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام طوفانیں آئیں گے اور چلے جائیں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کریے, اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام باطل طاقتیں جو ہم کو ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ ان باطل طاقتوں کو مٹا دے گا. اللہ حق کو سربلند کرے گا, اور یہ تمام کے تمام جو آج مظلومین کو نشانہ بنا رہے ہیں, یاد رکھیے, آپ میری اس بات کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صف ہستی سے مٹا دے گا. ان کی حکومت کا, ان کے اقتدار کا ایک نقطہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی, ان کا ایک نقطہ بھی نہیں رہے گا. یہ تمام کے تمام آج ان کے پاس سب چیزیں ہیں مگر ان کے پاس دل نہیں ہے. مگر بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ 21 تاریخ کے دن نکل کر اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے. ہمارے نوجوان امیدوار کو موقع دیجیے آپ کی خدمت کرنے کا. اور میں نوجوانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کی مستقبل کی لڑائی مجلس لڑ رہی ہے. نوجوانوں کے لیے ملک کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر عائد ہونے والی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں. میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.